अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर आकिब और मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ टर्निंग पॉइंट पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद वो ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम डिस्कस होता है। आज का जो हमारे टॉपिक का मोटो है दैट इज ट्रूथ अबाउट एडिक्शन। टू स्टार्ट विद मैं आप सबके साथ कुछ फैक्ट्स और फिगर शेयर करना चाहूँगा। इन अ सर्वे डन इन 2022 पाकिस्तान में करंटली 7.6 मिलियन पीपल नशे की अद्वियात की चीज़ों का शिकार हैं। इन नशे की अद्वियात चीज़ों में सबसे ज़्यादा कैनबिस का इस्तेमाल है जिसको हम आम ज़ुबान में चरस कहते हैं। इसके साथ साथ हेरोइन और जो आइस है ये एक राइजिंग ट्रेंड पे है। इस राइजिंग ट्रेंड की बहुत सी वजूहात हैं। इसके साथ साथ एक अगर हम देखें तो हम हर गुजरते साल के साथ हर गुजरते दिन के साथ एक हम बहुत फ्रीक्वेंट इंक्रीज देख रहे हैं जो कि नशे के इस्तेमाल करने वाले अफराद में हो रहा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं और वो हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे वो दोस्त भी हो सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मैं आपको अपने पैनलिस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। दलाल जुबैर, ही इज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद एडिक्शन एंड साइकियाट्रिक पेशेंट। देन जो हमारे सेकंड पैनलिस्ट हैं हारिस हसन, he is a clinical psychologist with 7 years of experience in dealing with addiction patients and इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में। टू स्टार्ट विद अब सबसे पहले हम सर दलाल से डिस्कस करना चाहेंगे कि सर व्हाट इज बेसिकली एडिक्शन और एडिक्शन क्या है और उसकी क्या बुनियाद हो सकती है, क्या वजूहात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आकिब। देखिए एडिक्शन जो है वो अपने नाम के अगर आप इसके मतलब को अंडरस्टैंड करें तो वो काम जो हम रोज अक्सर या जब भी करते हैं और उसके हमारी ज़िंदगी के अंदर बुरे नतीजे आए तो उसको हम एडिक्शन कहते हैं। और वो काम जो हम रोज़ जब या अक्सर जब भी करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर उसके अच्छे नतीजे आए तो हम उसको हैबिट कहते हैं। सो देयर आर टेक्निकली नो गुड एडिक्शंस एंड बैड हैबिट्स, आइदर दे आर एडिक्शंस और हैबिट्स, यानी या तो इल्लत होगी, लत होगी या फिर आदत होगी। एडिक्शन जो है हम कहते हैं कि किसी को नशे की लत लग गई। तो एडिक्शन जो है इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये तो केमिकल भी हो सकती है, नॉन केमिकल भी हो सकती है। जैसे अगर कोई चरस इस्तेमाल करता है, आइस, कोकेन, ख़ाबावर गोलियां, हेरोइन, नारकोटिक्स, पीके, कुछ भी चरस कुछ भी इस्तेमाल करता है तो कहेंगे कि ये ड्रग एडिक्शन के अंदर है। कुछ ऐसी एडिक्शन होती हैं जो कि नॉन केमिकल भी होती हैं इन नेचर, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे कि गैम्बलिंग है यानी कि जुए की आदत है, जैसे कि स्क्रीन की एडिक्शन है, जैसे कि सेक्स की एडिक्शन है। तो ये जो एडिक्शंस हैं ये नॉन केमिकल कहलाती हैं। अब एडिक्शन हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बुनियादी हो इन नेचर, यानी एडिक्शन एक प्राइमरी डिजीज़ है और एडिक्शन के अंदर बुनियादी तौर पर ये और बीमारियों से मिलकर नहीं बनती, लेकिन ये इटसेल्फ एक बीमारी है जिसके नतीजे में और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को बुखार हो रहा है, किसी का को फीवर हो रहा है, तो हम फाइंड आउट करते हैं ना कि बुखार जो है तो प्राइमरी बीमारी नहीं, एक सेकेंडरी बीमारी है। इसके पीछे रीज़न क्या है? दर्दें हो रही हैं उसको, कोई इसके अंदर इन्फेक्शन हो गई है या कोई उसका गला खराब है, या रीज़न क्या है उसको बुखार आने की। तो हम उसकी वायरल या बैक्टीरियल रीज़न फाइंड आउट करते हैं और हम उस मसले को, तो इन्फेक्शन होना एक प्राइमरी मसला है और बुखार होना एक सेकेंडरी मसला है। इसी तरीके से जो एडिक्शन है ये बुनियादी तौर पर एक प्राइमरी डिजीज़ है। ये और नशों की वजह से या और बीमारियों की वजह से में एडिक्शन नहीं होती, बल्कि और बीमारियों की एडिक्शन की वजह से और बीमारियां जो हैं वो ज़रूर होती हैं। दूसरे नंबर पर ये क्रॉनिक मसला है, जिसका मतलब ये है कि एडिक्शन की बर्ज में आप मुब्तला हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप तो कल छोड़ ही देंगे, तो फिर ऐसा होता नज़र नहीं आता। और ये जो बीमारी है ये लंबे अरसे तक चलती है अगर अनट्रीटेड है। प्लस अगर ट्रीट हो भी जाए तो फिर भी आपको इसके अंदर कुछ एहतियातें जो है वैसे ही रखनी पड़ती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ को ट्रीट करते हुए आपको मीठा खाने की एहतियात रखनी पड़ती है और एक लाइफस्टाइल चॉइस के तौर पर इसको लेके चलना पड़ता है। तीसरे नंबर पर जो एडिक्शन है ये पोटेंशियली फैटल डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी भी वक्त किसी भी हादसे की सूरत में ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। चाहे आप जो है वो नशे की हालत में लड़ पड़े, चाहे आप नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हो, वैसे तो यहाँ पर नशे की हालत में लोग जहाज भी चलाते पकड़े गए हैं, या चाहे आप जो है वो नशे की हालत में
سوسائڈ کمٹ کر لیں اس تکلیف کی وجہ سے، تو یہ جو ہے وہ پوٹینشلی فیٹل ہے، یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اور آخر نمبر پر یہ کہ یہ ایک پروگریسو النس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، اور اگر آپ اس کو انٹریٹڈ کرتے ہیں تو یہ پھر بھی بڑھتی رہتی ہے اور تباہی جو ہے وہ آپ کی زندگی کا مقدر بنا دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے آپ کی بایو سائیکو سوشو اسپریچول ہیلتھ پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی صحت تباہ، ذہنی صحت تباہ، رشتے خراب، اور آپ کے اندر کا سکون جو ہے وہ بھی جاتا چلا جاتا ہے. اگر آپ بنیادی طور پر انڈرسٹینڈ کریں کہ لوگ آخر نشہ کرتے ہی کیوں ہیں، تو دو چیزیں ہیں جو کہ کھل کے سامنے آتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ نشہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یا تو ان کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے اور اس تکلیف سے باہر نکلنے کے لیے غلط چوائس لے لیتے ہیں، یا پھر ان کے اندر بے چینی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بریکیں لگانے کے لیے، اپنی سوچوں کو روکنے کے لیے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے نشے کا استعمال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور عموماً جو نشے کی بیماری ہے اس کو اگر آپ ٹریک ڈاؤن کریں تو پیچھے ڈپریشن اور انگزائٹیز کا مسئلہ جو ہے وہ نظر آ رہا. تھینک یو سر. آئی تھنک آپ نے بڑے اچھی طرح سے بریف کیا کہ ایڈکشن جو ہوتی ہے صرف ایک کیمیکل نہیں ہوتی، اٹ از آلسو نان کیمیکل بیہیویئر بھی ایڈکشن ہوتی ہے، چاہے وہ گیمبلنگ ہو اینڈ اس طرح کی بیہیویئر جو ایڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو حارث صاحب، آپ اس میں آپ کا کیا اس کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو ہے؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاقب. سر نے بڑی اچھی طرح ایڈکشن کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہے اور بیسکلی یہ ہے کیا. تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ایڈکشن بیسکلی ایک کریکٹر کی خرابی نہیں ہوتی، اس کی بہت ساری انوائرمنٹل کازز ہوتی ہیں، سوشل کازز ہوتی ہیں، بایولوجیکل کازز ہو سکتی ہیں. ایک اور بڑی بہت میجر کاز ہے جو کہ انوائرمنٹ کے ڈومین میں آتی ہے کہ آپ کوئی لڑکا بھی جوان ہو رہا ہوتا ہے، جیسے آپ کے آس پاس جو بچے وغیرہ وہ ہوتے ہیں، وہ جب یہ موویز کو دیکھتے ہیں تو موویز ہیروز کو جو آئیڈلائز کرتے ہیں، وہ جس طرح سگریٹ پیتے ہیں، کیونکہ ایک جو نشہ ہے اس کی جو بنیادی جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک سگریٹ سے ہوتا ہے خالی. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ ہیرو سگریٹ پی رہا ہے، ہیرو کا گلیمر، پھر وہ ایڈکشن میں بھی پڑ رہا ہے تو اس میں بھی اس کا گلیمر. تو کوئی بھی جو بھی ایڈکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی بھی ینگ یوتھ ہوتی ہے وہ اس چیز کو بہت آئیڈلائز کرتی ہے کہ ہم بھی ایسے ہی ہوں گے. بیسکلی وہ ماڈلنگ کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے لگیں گے، ہم بھی اچھے لگیں گے، ہم بھی سگریٹ پئیں گے تو اچھا لگے گا، ہم بھی کوئی ایڈکشن کا مطلب کہ جیسے الکوہل میں پڑ جائیں گے یا کسی اور چیز میں تو ہمیں کوئی مطلب کہ اٹریکشن ملے گی. تو بیسکلی اس چیز کو ہماری جو یوتھ ہے شروع سے اب تک بہت فوکس کرتی آئی ہے. بعد میں جو انوائرمنٹل کاز یا کوئی فیملی کاز، کوئی آپ کو جیسے سر نے بتایا بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ ڈپریشن، انزائٹی، اس کی وجہ سے بھی لوگ اس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ بیسکلی کسی بھی ایڈکشن میں جانے کے لیے بندہ سیکنڈری ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہو، پر جو فرسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی غم بلانے کے لیے وہ کوئی ایڈکشن کرتا ہے. تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ سر نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے. تو ان وجہوں سے بہت سارے ہماری یوتھ جو ہے وہ ایڈکشن میں پڑ جاتی ہے. پیئر گروپ ہوتا ہے آپ کے اسکول میں، آپ کے اپنے گروپ میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر 10 میں سے 8 ہیں جو کہ سگریٹ پی رہے ہیں تو یہ 98% چانس میرے خیال سے ہوتا ہے کہ جو دوسرے بھی جو 2 ہیں وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ویری رائٹ. آئی تھنک سو کہ آپ نے جو اس پوائنٹ آف ویو آپ لے کے آئے ہیں، اٹ از 100% ایکوریٹ کہ آج کل پیئر پریشر اور جو گلیمرس جو انڈیکیٹ کی جا رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے بہت جلدی اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے. آئی تھنک سو ہائر باڈیز اور ہائر اتھارٹیز کو لیجسلیچر بھی کرنا چاہیے جس پہ جو اس کو ہم جو غلط ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے کچھ اسٹیپس لینے چاہیے. اچھا، ہماری سوسائٹی میں ایک یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ جو نشہ آور شخص ہے، جو نشہ کا استعمال کرنے والا شخص ہے، وہ نشہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا اگر وہ صرف فن کے لیے لے رہا تھا. سر اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر عاقب. دیکھیں، نشہ جو ہے جب آپ کو ایک بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کے اندر نا ایک خاص ہارمون ہوتا ہے جسے ہم ڈوپامین کہتے ہیں، اور اس کا سیلابی ریلا آ جاتا ہے اور اس نے اتنا یوفوریا، اتنا مزہ، اتنی وہ اچھی فیلنگ جو ہے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی ہوتی. کیونکہ بنیادی جڑیں تو ڈپریشن جو کہ تکلیف کا معاملہ ہے، یا پھر انگزائٹی جو کہ ایک اور تکلیف کا معاملہ ہے، اس سے جڑی ہوئی ہیں. جب نشہ کرتا ہے تو ایک بڑی اچھی فیلنگ اس کو آتی ہے، وہ بڑا ریلیکس، بڑا کام. اگر ڈپریشن میں ہے تو بڑا الرٹ اور ایکٹیو فیل کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ واؤ یہ تو کوئی میرا مسئلے کا حل ہے.
اور جو ہی وہ اس کو پریکٹس کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے. پھر جب تھوڑا سا وہ گیپ دیتا ہے تو دوبارہ سے جو ہے اس کو وہ اس پارٹ کو مس کرنے لگتا ہے کہ یہ مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا, مجھے وہ کک نہیں مل رہی. وہ کہتا ہے چلو میں ایک دفعہ اور ٹرائی کر لیتا ہوں. اور یہاں پر اس نے ارادہ یہ نہیں کیا ہوتا کہ اب اس نے پوری زندگی یہ کرنا ہے. یہاں پر ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بس ایک دفعہ ہی اور پھر وہ ایک دفعہ اور کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے, اور پھر 2 ہفتے 3 ہفتے نہیں کرتا. اس کے بعد اچانک سے اس کو پھر ایک اور اپرچونٹی مل جاتی ہے تو وہ ایک دفعہ اور ٹرائی کرتا ہے, اور یوں جو ایڈکشن کا سائیکل ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ یہ آپ کی چوائس ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ نشے کا استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن پھر آپ کو ایڈکشن ہوگی یا نہیں یہ آپ کی چوائس ہرگز نہیں ہے. اور اگر آپ اسی چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دا ون, دس ول نیور ہیپن ٹو می, تو یاد رکھیے کہ آپ آلریڈی ایک ٹریپ کے اندر ہیں. سو اس بات کو سمجھیے گا کہ ایڈکشن جو ہے, جیسے اگر آپ یہاں سے 10 فلائٹیں آج کراچی جانی ہیں, ان میں سے ایک نے کریش ہونا ہے, تو کیا آپ آج کے دن جانا چاہیں گے کراچی؟ نہیں جانا چاہیں گے نا. اسی طریقے سے جو ایڈکشن ہے وہ اس کے اندر 10% چانسز ہیں کہ آپ شراب نوشی کے کیس میں یا چرس کے کیس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. دیکھیں پہلے جو چرس آتی تھی 1980 کے اندر, اس میں جو ٹیٹرا ہائیڈروکینابینول جو اس کا کیمیکل ہے اس کی جو کوانٹٹی تھی وہ 0.5% ہے, اور آج کے اندر جو ہے وہ THC کی کوانٹٹی چرس میں 75% ہے. جس کا مطلب ہے کہ یہ 1980 سے لے کے آج تک 45 سالوں میں اس کا جو ایڈکٹیو پوٹینشیل ہے, جو وہ THC کیمیکل ہے, وہ 1500 گنا زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے سسٹم کے اندر. سو اس کا مطلب ہے کہ آج کی چرس کے اندر جو ایڈکٹیو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور چرس تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ ہماری جنزی ہے, اس کے اندر اس کو تو وہ کول سمجھتے ہیں نا, چرس پینا کوئی کول ہے. جیسے مجھے یاد ہے پہلے زمانے میں وہ ایک ایڈ آیا کرتا تھا نا کہ ہم مارون گولڈ پینے والوں کی بات ہی کچھ اور ہے. تو بندہ پوچھے کہ کیا ہے بات, یہی کہ جلدی مر جاتے ہو, یہی کہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے کیونکہ آپ جلدی مر جاتے ہو. تو یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جس کو ہم پروموٹ کریں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ ایک لائے ہوتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی چوائسز کو دیکھ سن کے اور سمجھ کے لینا ہوتا ہے, اور اگر ہم چاہیں تو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں خود کو بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی کہ وہ ایڈکشن کے مسئلے کا شکار نہ ہوں. سر پھر اس کو ہم پریونٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اسپاٹ آن ڈاکٹر آ کے بڑے ہی آپ نے جو ہے نا موقع پہ چوکا لگایا. دیکھیں پریونشن جو ہے اٹ از آلویز بیٹر دین کیور, ٹھیک ہے, اور ٹریٹمنٹ سے ہمیشہ بہتر پریونشن ہوتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ کچھ ایسے حفاظتی ٹیکے ہیں جیسے ہم بچپن میں لگاتے ہیں نا بچوں کو حفاظتی ٹیکے, ویکسینیشنز لگاتے ہیں تاکہ ان کو پولیو کی اور اسمال پاکس کی اور ڈفرینٹ جو بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں ان کی ایک پریونشن ان کے اندر ہو جائے. اسی طریقے سے ہمیں بچوں کو نا کچھ سائیکولوجیکل پریونشن بھی دینی پڑتی ہے. اور اگر آپ کسی بچے کو ایگزیکٹو موٹر فنکشننگ اسکل جو کہ 6 ماہ کی عمر سے لے کے 11 سال کی عمر تک ڈیولپ ہوتی ہے, اگر ان کے ڈفرینٹ جو ایج بریکٹس ہیں, چائلڈہڈ ہے, ایڈولسنٹ ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے وہ اڈلٹہڈ اس کا آ رہا ہوتا ہے اس ڈائریکشن کے اندر, اس کا ایک ارلی چائلڈہڈ ہوتا ہے, پھر ایک مڈل ایج ہوتی ہے, پھر ایک لیٹر. تو ایج اپروپریٹ بیہیویئرز اگر ہم ایک درجن ایگزیکٹو موٹر فنکشننگ اسکلز کے مطابق دیکھتے رہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کا بچہ کبھی بھی نشے کی بیماری کا شکار نہیں ہوگا.